अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मकबूल अहमद है। रियल लाइफ विद कुरान यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इदगाम के बारे में बताऊँगा। तो इदगाम की हमने 3 किस्में पढ़ी थी। कितनी? इदगाम की 3 किस्में पढ़ी थी। पहली किस्म पढ़ी थी हमने मिसलैन, दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी मुतजानिसैन, और तीसरी किस्म हमने पढ़नी है जो कि आज की है मुतकारिबैन। तो ये पहली किस्म मिसलैन, इस पर वीडियो बन चुकी है, और दूसरी किस्म मुतजानिसैन, इस पर भी वीडियो बन चुकी है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। मगर मेरा आपको मशवरा यही है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप इन दोनों वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए इस वीडियो को समझना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये जो इदगाम की तीनों किस्में थी, इनको आप कह सकते हैं कि ये इदगाम की महल के एतबार से तीनों किस्में हैं। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों किस्में सबब इदगाम के एतबार से इदगाम की किस्में हैं, और इसी तरह आप मुदगम और मुदगम फ़ी के एतबार से कह सकते हैं कि ये तीनों इदगाम की किस्में हैं। तो जी अब हम बात करते हैं इदगाम मुतकारिबैन की। ये जो इदगाम है इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए आप इदगाम मुतकारिबैन को बिल्कुल सही सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तारीफ़ की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इदगाम मुतकारिबैन की तारीफ़ क्या है। तो ये देखें, इदगाम मुतकारिबैन की तारीफ़ को समझते हैं। तो इसमें क्या है? 2 करीबुल मखरज। क्या? 2 करीबुल मखरज। इसका मतलब ये है कि ऐसे 2 हुरूफ जिन हरफों का मखरज करीब करीब हो। मिसलैन में क्या था? एक ही हरफ 2 मरतबा आ जाए, एक ही हरफ 2 मरतबा आ जाए तो वो इदगाम मिसलैन था। मुतजानिसैन में क्या था कि ऐसे हुरूफ जिन हरफों का मखरज एक हो। तो मुतजानिसैन में ये होता है कि ऐसे हुरूफ होते हैं जिन हरफों का मखरज एक होता है। मुतकारिबैन में क्या होता है? ऐसे हुरूफ जिनका मखरज भी एक नहीं और वो हुरूफ भी एक जैसे नहीं, मगर वो 2 हुरूफ ऐसे हैं कि जिन दोनों हरफों का मखरज करीब करीब है। तो ऐसे हुरूफ जो बिल्कुल मखरज के एतबार से करीब करीब हो वो इदगाम मुतकारिबैन कहलाते हैं। तो यकीनन इदगाम मुतकारिबैन की तारीफ़ की आपको समझ आ चुकी होगी। ऐसे 2 हुरूफ जिन दोनों हरफों का मखरज करीब करीब हो वो इदगाम मुतकारिबैन होते हैं। ठीक हो गया? इसको इदगाम मुतकारिबैन कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसके कायदे को समझते हैं। तो ये देखें, ये कायदा आ गया। तो अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, यकीनन मिसाल से आपको समझने में आसानी होगी। तो ये देखें, यहाँ पर ये आ गया पहला हरफ नून, ठीक हो गया, और दूसरा हरफ आ गया या। तो अब नून और या ये दोनों हुरूफ ऐसे हैं कि जिनका मखरज करीब करीब है। अब नून का मखरज क्या है? नून का मखरज ये है कि ज़ुबान के किनारे को नाभ से लेकर सनाया तक के दांतों के मसूड़ों के साथ लगाया जाता है। तो नून का मखरज ये है। और रही बात या की, तो या का मखरज क्या है? जीम शीन या। ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनका मखरज ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान है। यानी कि ये तीनों हुरूफ ऐसे हैं कि जिनके निकलने की जगह ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान वाला हिस्सा है। तो ये ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से लगाने से ये तीनों हुरूफ जीम शीन और या ये निकलते हैं। तो यहाँ पर ये हरफ आ गया या। तो या और नून इन दोनों हरफों का मखरज करीब करीब है। तो करीबुल मखरज होने की वजह से अब यहाँ पर नून का या में इदगाम करेंगे, यानी कि नून को या में मिलाएंगे। तो ये हो गया नून वाला। इसी तरह लाम और रा। तो लाम और रा ये दोनों हुरूफ भी ऐसे हैं जिनका मखरज करीब करीब है। तो ये दोनों हुरूफ करीबुल मखरज है। तो जो हुरूफ करीबुल मखरज होते हैं, यानी कि जिनके निकलने की जगह करीब करीब होती है, जो मखरज के एतबार से बिल्कुल करीब करीब होते हैं, वो इदगाम मुतकारिबैन में आते हैं। तो उन करीबुल मखरज हुरूफ का आपस में इदगाम करना, उन दोनों हरफों को आपस में मिलाना, ये इदगाम मुतकारिबैन है। तो यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसकी दूसरी तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, मुतकारिबैन मुदगम और मुदगम फ़ी। तो मुदगम और मुदगम फ़ी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मुदगम उस हरफ को कहते हैं जिसको हम मिला रहे होते हैं, और मुदगम फ़ी वो हरफ होता है जिस हरफ में हम मिला रहे होते हैं जब करीबुल मखरज हो, यानी कि जब उन दोनों हरफों का मखरज करीब करीब हो। जिसको हम मिला रहे हैं वो हरफ और जिस हरफ में हम मिला रहे हैं वो दोनों करीबुल मखरज हो, उनके निकलने की जगह करीब करीब हो। तो जब हम उनको आपस में मिलाएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो इदगाम मुतकारिबैन होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये आ गया, ये देखें, मुतहर्रिक को तो पहले को दूसरे में दाखिल करना,
تو اب یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر یہ دیکھیں یہ پہلا حرف نون آ گیا اور دوسرا را آ گیا اسی طرح. تو نون اور را یہ دونوں حروف قریب المخرج ہیں. تو یہاں پر ہم نے نون کو جب را میں ملانا ہے تو نون کو را میں ملانا یہ کیا ہے، یہ ادغام متقاربین ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیں یہ آ گیا متقاربین کے مدغم فی حروف، یعنی کہ وہ حروف جن حرفوں کا آپس میں ادغام ہوتا ہے وہ کون سے حروف ہیں، وہ کل 7 حروف ہیں جن حرفوں کو ہم آپس میں ملاتے ہیں. تو ادغام متقاربین میں کل 7 حروف ہیں جن کو آپس میں ملایا جاتا ہے. وہ کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یہاں پر یہ دیکھیں 3 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام تام ہوگا، 2 حروف ایسے ہیں جن میں ادغام ناقص ہوگا، اور 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں ادغام جو ہوگا وہ مختلف ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز آگے میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا. تو یہاں پر آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ادغام متقاربین کے کل 7 حروف ہیں جن حرفوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، 3 میں تام، 2 میں ناقص اور 2 میں مختلف فی. اب آگے مثالوں سے سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر یہ حرفوں کی تعداد آ گئی کہ کل 7 حروف ہیں جن حرفوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں نون کا را میں ادغام ہوگا، اور دوسرے نمبر پر نون کا لام میں ادغام ہوگا، اور تیسرے نمبر کا لام کا را میں ادغام ہوگا. تو نون کا جب را میں ادغام ہوگا تو یہ ادغام کون سا ہوگا، یہ ادغام تام ہوگا، یعنی کہ نون کا را میں مکمل ادغام ہوگا. اسی طرح نون کا جب لام میں ادغام ہوگا تو وہ ادغام تام ہوگا، یعنی کہ مکمل ادغام ہوگا. اور تیسرا لام اور را ان دونوں کا جب ادغام ہوگا تو وہ ادغام تام ہوگا. ادغام تام اور ادغام ناقص ان دونوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادغام تام کیا ہے، ادغام ناقص کیا ہے. تو ادغام تام اور ادغام ناقص پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر آپ کو ادغام تام اور ادغام ناقص کے بارے میں نہیں پتہ تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر آپ ادغام تام اور ادغام ناقص کو ضرور سیکھیں. تو اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نون کا را میں جو ادغام ہوگا وہ ادغام کون سا ہوگا، وہ ادغام تام ہوگا. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر نون کا را میں ادغام ہوگا، تو جب ہم نون کو را میں ملائیں گے تو یہ جو ادغام ہوگا وہ ادغام تام ہوگا، یعنی کہ مکمل ادغام ہوگا. تو ادغام تام میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی حرف کو دوسرے حرف میں ملاتے ہیں یا مدغم کو مدغم فی میں جب ہم ملاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ پہلے حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو پہلے حرف کی کسی صفت کا باقی نہ رہنا، یہ ادغام تام ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جب ہم یہاں پر نون کو را میں ملائیں گے تو نون میں کون سی صفت ہے، نون میں صفت غنہ ہے. جب ہم نون کو را میں ملا دیں گے تو نون کی صفت غنہ باقی نہیں رہے گی. تو نون کی صفت غنہ کا باقی نہ رہنا یہ ادغام تام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم اس کو نون کو جب ہم را میں ملائیں گے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے مر ربہ. کیسے پڑھیں گے، مر ربہ. نون کو جب را میں ملا دیں گے تو مکمل ادغام ہوگا، نون کی صفت غنہ باقی نہیں رہے گی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے، مر ربہ مر ربہ. اسی طرح اس کو پڑھیں گے مر ربکم. کیسے پڑھیں گے، مر ربکم. تو یقیناً اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اسی طرح نون کو جب لام میں ملائیں گے تو پھر بھی نون کا جب لام میں ادغام ہوگا تو وہ ادغام کون سا ہوگا، ادغام تام ہوگا. جیسے یہ دیکھیں نون کو جب ہم لام میں ملا دیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، ملہ. کیسے پڑھیں گے، ملہ ملہ ملہ. اب ایسے نہیں پڑھنا ملہ ملہ، یہ تو غلط ہو جائے گا. ملہ نہیں پڑھنا بلکہ کیسے پڑھنا ہے، ملہ. نون کے جو صفت غنہ ہے اس کو ختم کر دینا ہے، آواز کو ناک میں نہیں لے جانا بلکہ کیسے پڑھنا ہے، ملہ ملہ دنہ ملہ دنہ ملہ دنہ. اسی طرح یہ دوسری مثال آ گئی. نون کو جب ہم لام میں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اللہ تعبدوا. اللہ 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 نہیں پڑھنا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب اذان پڑھتے ہیں یا کوئی اقامت کہتا ہے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز کے کھڑے ہونے کے وقت جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہاں پر یہ غلطی ہوتی ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ. تو اللہ نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے جانا. نون کا جب لام میں ادغام ہوتا ہے تو وہ ادغام تام ہوتا ہے، مکمل ادغام ہوتا ہے. نون کی جو صفت غنہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو نون کو پڑھتے ہوئے آپ نے آواز کو ناک میں نہیں لے جانا بلکہ کیسے پڑھنا ہے، اللہ اللہ. کیسے پڑھنا ہے، اللہ اللہ تعبدوا اللہ تعبدوا. اسی طرح لام کا جب را میں ادغام ہوگا تو وہ ادغام بھی ادغام تام ہوگا، مکمل ادغام ہوگا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے، لام کو جب ہم را میں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، قل ربی. کیسے پڑھیں گے، قل ربی. ایسے نہیں پڑھنا قل ربی قل ربی. لام کو را میں ملانے سے لام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. قل کیسے پڑھنا ہے، قل ربی قل ربی. اسی طرح یہ دوسری مثال آ گئی،
لام کو را میں ملائیں گے، قال بر ربکم کیسے پڑھنا ہے، بر ربکم بر ربکم بر ربکم، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح نون کا جب واو میں ادغام ہوگا تو وہ ادغام کیا ہوگا، وہ ادغام میں ناقص ہوگا، جس طرح کہ ہم نے حروف یرملون میں پڑھا تھا۔ اگر آپ نے ادغام یرملون والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو یہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نون کو جب ہم واو میں ملائیں گے تو نون کی صفت غنہ باقی رہے گی، تو جب نون کو واو میں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے، میوالن، کیسے پڑھنا ہے، میوالن، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور نون میں جو صفت غنہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو نون کی صفت غنہ کا باقی رہنا یہ کیا ہے، یہ ادغام ناقص ہے۔ تو ادغام ناقص میں ایک حرف کو جب ہم دوسرے حرف میں ملاتے ہیں تو جس حرف کو ہم ملا رہے ہوتے ہیں اس حرف کی کسی صفت کا باقی رہ جانا یہ ادغام ناقص ہے۔ تو نون میں کیونکہ صفت غنہ ہے، جب نون کو ہم واو میں ملائیں گے تو نون کی صفت غنہ باقی رہے گی، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، میوالن، کیسے پڑھیں گے، میوالن میوالن میوالن۔ اسی طرح یہ دوسری مثال آ گئی، میوالیین میوالیین۔ اسی طرح نون کو جب ہم یا میں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہاں پر بھی جو ادغام ہوگا وہ ادغام ناقص ہوگا اور نون کی صفت غنہ باقی رہے گی۔ کیسے پڑھیں، میں یقول، نون کو یا میں ملایا، میں یقول۔ اسی طرح دوسری مثال آ گئی، میں یشاء میں یشاء میں یشاء۔ اب قاف کا یہ جو دو نقطوں والا کاف ہے اور یہ جو ڈنڈے والا کاف ہے، جب دو نقطوں والے کاف کو ڈنڈے والے کاف میں ملائیں گے تو پھر جو ان میں ادغام ہوگا وہ ادغام کیا ہوگا، وہ مختلف ہوگا۔ جس طرح کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کاف کو، دو نقطے والے کاف کو اس ڈنڈے والے کاف میں ملا دیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، الم نخلقکم۔ تو اب اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں آپ، جب پہلے کاف کو یعنی کہ دو نقطے والے کاف کو دوسرا کاف جو کہ ڈنڈے والا ہے اس میں ملائیں گے تو پھر دو نقطے والے کاف کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ڈنڈے والے کاف کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں حرفوں میں فرق ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کا مخرج الگ ہے اور جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کا مخرج الگ ہے، اور یہ دونوں حروف ایسے ہیں جو کہ حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج قریب قریب ہے، تو یہ دونوں حروف قریب المخرج ہیں۔ یہ نہیں کہ ان دونوں کا مخرج ایک ہے، یہ دونوں حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج قریب قریب ہے۔ آپ کو میں ان دونوں حرفوں کا مخرج بتا دوں۔ جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگانا ہے، قاف زبر قا۔ اور جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگانا ہے۔ تو ان دونوں حرفوں کا مخرج الگ الگ ہے، ایک کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے اور دوسرے کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے، تو دونوں کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ تو اب ہم ان کو کیسے پڑھیں گے، اس کو پڑھنے الم نخلقکم، چاہیں تو آپ پہلے کاف کو دوسرے میں ملا دیں، چاہیں تو آپ دوسرے کاف کی آواز نکال لیں۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، الم نخلقکم، لقکم کیسے پڑھنا ہے، نخلقکم لقکم لقکم، یہ موٹا کاف پڑھا جا رہا ہے، لقکم لقکم۔ دو نقطوں والا کاف جس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، اگر آپ اس کو زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے پڑھیں، ڈنڈے والے کاف کے ساتھ پڑھیں، تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے، الم نخلقکم لقکم لقکم لقکم، یہ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ ہے۔ اور اگر دو نقطوں والے کاف کے ساتھ پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں گے، الم نخلقکم لقکم لقکم لقکم۔ یہ موٹا کاف ہے، دو نقطوں والا کاف جو ہے یہ حروف مستعاریہ میں سے ہے، اس میں صفت اصطلاح بھی پائی جاتی ہے اور صفت طباق بھی پائی جاتی ہے۔ تو ان دو صفتوں کے پائے جانے کی وجہ سے قاف موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو دو نقطوں والا کاف موٹا ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے، تو کیسے، الم نخلقکم۔ اگر آپ دو نقطوں والے کاف کے ساتھ پڑھیں تو یہ زیادہ اولا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، مگر آپ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ نیچے آ گیا نون اور میم، جب ان کا آپس میں ادغام ہوگا تو وہ بھی مختلف ہی ہوگا۔ اب یہاں پر آگے دیکھ لیں، یہ آ گیا نوٹ، اس حکم سے حروف ہلکی مستثنیٰ ہے، لہذا ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایسے حروف جو کہ حلق سے نکلتے ہیں جن کو ہم حروف ہلکی کہتے ہیں، تو حروف ہلکی اگر قریب المخرج آ جائیں تو ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ یہ شرط عام چلے گی مگر حروف ہلکی میں نہیں چلے گی۔ جس طرح کہ ہم یہاں پر یہ مثال دیکھ رہے ہیں، فَسَبِّحْهُ، یہاں پر پہلی ہا اور یہ دوسری ہا آ گئی، تو جو پہلی ہا ہے اس کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے
اور یہ جو ہا ہے اس کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے، تو یہ دونوں حروف ہا اور ہا یہ دونوں حروف قریب المخرج تو ہے مگر ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے، ان کا آپس میں ادغام نہیں کریں گے، کیونکہ قاعدے میں یہ شرط ہے کہ حروف حلقی میں ادغام نہیں ہوگا۔ اگرچہ حروف حلقی جو ہے وہ قریب المخرج ہوں تو یہاں پر شرط تو پائی جا رہی ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فَسَبِّحْهُ فَسَبِّحْهُ بِحْهُ بِحْهُ بِحْهُ۔ تو یہ دیکھیں پہلے ہا بِح پھر ہو بِحْهُ بِحْهُ، پہلی ہا اور دوسری ہا ان دونوں ہاؤں کو آپس میں نہیں ملانا، تو ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ آ گیا لا تزغ قلوبنا، تو یہاں پر غین آ گیا اور دوسرا جو آ گیا یہ قاف آ گیا، تو غین اور قاف یہ دونوں حروف قریب المخرج ہے مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور آپ کو ادغام متقاربین کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ ایسے حروف جن حرفوں کا مخرج قریب قریب ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو ان حرفوں کو آپس میں ملانے سے جو ادغام بنے گا وہ ادغام متقاربین کہلائے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اس ویڈیو کے ذریعے یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور آپ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔